अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो फ़ी ज़माना जो हमारे आज के सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की आ रही हैं और हमारे माशरे के अंदर भी ये चीज़ें काफ़ी प्रवेल कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। थंबनेल से आपको समझ आ गई होगी कि मोहतात रहें और पर्दा रखें। सबसे पहले तो हम इस बात को इस तरह से आगाज़ करते हैं कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है और अल्लाह का भी हुक्म है कि तुम तजस्सुस और बदगुमानियों के अंदर मत करो, किसी की टो में ना लगे रहो। हर वक्त किसी की टो ना रखो, किसी के तजस्सुस में ना रहो, क्योंकि कुछ तजस्सुस जो होते हैं, बदगुमानियाँ जो होती हैं, वो बिल्कुल गुनाह है और कुफर तक ले जाते हैं। और तजस्सुस किसी के बारे में करना, किसी के बारे में हर वक्त क्यूरियोसिटी में रहना कि वो उसकी कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई वीक पॉइंट हमारे हाथ लगे, हम उसको हाईलाइट करें या हमारे पास उसका वीक पॉइंट आ जाए तो हम उसको ब्लैकमेल करें व्हाट्सएवर। ये चीज़ें जो हैं हमें सुकून में नहीं रखती हैं, बेसुकून किए रखती हैं और हम हर वक्त दूसरे शख्स की जड़ काटने के ऊपर लगे रहते हैं और उसकी चक्कर में हम अपने आप को भी बहुत सारे लोगों की नज़र में एक्सपोज कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हम क्यों इस तरह के मामलात के अंदर उलझ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास ये जो मोबाइल है, जिसको हमें एक पॉजिटिव कॉज के लिए यूज़ करना चाहिए, हम इसको नेगेटिव कॉज के लिए यूज़ करते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि 65 to 75% लोग ऐसे हैं, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं, उनको इसके यूज़ का प्रॉपर पता नहीं है। उनको सिर्फ इतना ही पता है कि एक चीज़ के अंदर जो है ना, हमने इसको देखना है, इसको लाइक करना है, इसके बारे में अपने कमेंट्स देने हैं, मैसेज कर देना है, वॉइस मैसेज कर देना है, कुछ भी इसके बारे में अपना हम कह देंगे तो वो मेरे और उस बंदी के दरमियान में ही है। और वो अपनी बहनों के साथ, अपनी कज़न्स के साथ और इसी सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो चैटिंग होती रहती है और गॉसिप्स होते रहते हैं, बैड बाइकिंग होती रहती है और इस तरह की बातें जो हैं वो बिल्कुल उनको लिख लिख कर, वॉइस नोट कर करके वो सेंड करती रहती हैं। और शैतान जो है वो हर वक्त घात लगा के बैठा हुआ है। चाहे कोई बहन भाई हैं, चाहे कोई कज़न्स हैं, चाहे कोई भी हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, तो उनके दरमियान में डिफरेंस पैदा होने में देर नहीं लगती। बहुत जल्दी जो है इख्तलाफ पैदा हो जाता है, क्योंकि इख्तलाफ इंसान की फितरत के अंदर दाखिल कर दिया गया हुआ है, इंसान की फितरत के अंदर गूंदा गया हुआ है। हम इख्तलाफ पे राय करते हैं। अगर हम इख्तलाफ नहीं करेंगे, सारी एक ही सोच के मालिक हो जाएंगे, तो सिस्टम नहीं चलेगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से कहा कि मुआज़, अगर तुम लोग दुनिया में ज़मीन के ऊपर सारे के सारे नेकूकार हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हें यहाँ से उठा लेगा और तुम्हारी जगह पर ऐसे लोग लेकर आएगा जो गुनाह भी करेंगे और पछताएंगे भी और अल्लाह के सामने तौबा भी करेंगे। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो गलती लफ्ज़ कर लेने के बाद अपने रब के सामने तौबा करते हैं। जो सारे के सारे नेक हो जाएंगे तो फिर उनके दरमियान में फ़र्क कैसे डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकेगा। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इतनी तेज़ी के साथ इस ग्लोबल विलेज के अंदर उलझ के हुए हैं कि हम एक दूसरे के सामने बिल्कुल न्यूड हो गए हुए हैं। सोशल मीडिया को देखें कि किस तरह से मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने आप को एक्सपोजर दे रहे होते हैं, अपने आप को सिर्फ कुछ पैसों की खातिर या कुछ अपनी एक फेम की खातिर हम ये सारे काम कर रहे हैं। बहनें आपस में बातें कर रही हैं और वो एक दूसरे के बारे में अच्छी खासी जो है ना वो इस तरह की गलत किस्म की गुफ्तगू करती हैं, अपने नंदों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, हस्बैंड्स के बारे में, इन सब चीज़, सास के बारे में, जेठानी के बारे में, इस तरह की बातें करते हैं जो कि उनके पास एक रैकेट के तौर पे हो जाता है। कल को जब वो आपस में उनका इंडिफरेंस होता है तो वही बातें वो उसके मुंह पे मारना शुरू कर देती हैं, या उनके पास वो कंटेंट होता है वो किसी और को उसको फॉरवर्ड कर देती हैं, बता देती हैं और इस तरह से गड़बड़ हो जाती है। सबसे बड़ा इसका मिसहैप ये होता है कि फ़ोन आप खरीदते हैं और उसके बाद उसको बेचने के लिए आप मार्केट चले जाते हैं और अपनी तरफ से आप उसको बस डिलीट कर दिया, सब कुछ आप समझते हैं क्लियर हो गया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से जो है वो लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर आप उसके अंदर अपनी ज़िंदगियों को भी, अपने रिश्तों को भी, सारी चीज़ों को नीलाम करते रहते हैं। मुहतात रहिए
احتیاط کیجئے، اپنی زندگی کے اندر ایسی ایک روش کو اختیار کریں جو کہ بولنے سے پہلے تھنک بیفور یو لیو، بات کرنے سے پہلے آپ اس کو تولیں، سوچ لیں کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کا کسی کی صحت کے اوپر، کسی کی عزت کے اوپر کیا اثر پڑے گا، جو کام کرنے میں جا رہا ہوں اس کا کسی کے ساتھ کسی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کسی کی جڑیں کیسے میں کاٹ رہا ہوں۔ تجسس اور بدگمانی میں مت پڑیے، تجسس میں مت رہیے، کسی کی ادھوری باتیں کان لگا کے مت سنیے۔ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک فون پہ ہے اور ایک آپ کے ساتھ والے کمرے میں ہے، اور آپ کان لگا کر دروازے کے پاس ہو کر اس کی باتوں کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں دو ایک مرتبہ آپ کا نام آ گیا ہے تو آپ نے اسی سے ایک گمان بنا لیا، بلکہ بد گمان کر لیا اپنے آپ کو اس سے، اور ایک سوچ لیا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پازیٹیو دوسری طرف سے بات ہو رہی ہو اور اس میں اس چیز کا نام یوز کیا گیا ہو، لیکن آپ نے پوچھنے کی جسارت تو آپ کے اندر کرے جتنا ہے نہیں کہ آپ جا کے ان سے پوچھیں یا بات کریں، لیکن تجسس میں آ کر آپ ایسے کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر گھر کی جو میڈز ہوتی ہیں ان کا سہارا لیا جاتا ہے، گھر کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو کچھ پیسے دے کر ان کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ اب وہی ملازمین جو آپ سے پیسے لے کر آپ کو آپ کی درانی جٹھانی، آپ کے کسی بھی اور جونیئر کی یا سینئر کی بات آپ کو بتا رہا ہے، آفس کے اندر ہے یا کہیں بھی ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کو خرید نہیں سکے گا؟ اور ونس اس کو اس بات کا چسکا پڑ جائے کہ پیسوں کے ساتھ میں دو چار باتیں یہاں پر آگے فارورڈ کروں گا یا کروں گی، مجھے پیسے مل جائیں گے اتنے، تو وہ تو تجسس میں رہے گی، ہر وقت ٹو میں رہے گی، اور یہ ملازم ہوگا تو وہ ٹو میں رہے گا کہ آپ سر جی آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہاں پر، سر جی آپ کے بارے میں یہ مسئلہ ہو رہا تھا، باجی آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی وہاں پر، میں نے سنی، میرا نام نہ لیجیے گا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ اس کو تھوڑے سے پیسے دے کر اس سے باتیں لے لیں، خرید رہے ہیں۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ مواد، وہ زہر لے رہے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ اس کو سوچیں گے، کڑیوں سے کڑیاں ملائیں گے، اور شیطان آپ کی ہیلپ کرے گا، اور آپ ایک اتنا بڑا ایک آپ کہہ لیں اپنے دماغ کے اندر ایک اس کے بارے میں بدگمانی کا گولا بنا لیں گے کہ اب وہ گولا یا تو آپ کو مار دے گا یا اسے مار دے گا۔ اب دو کام ہوتے ہیں، انسان جب کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو جو شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ جا کے لڑائی کرتا ہے، یا اس بندے کو نقصان پہنچا دیتا ہے یا اپنی ذات کو نقصان پہنچا لیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک کام ہو جاتا ہے، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، تعلق داری ختم ہو جاتی ہے، منہ پیار ختم ہو جاتا ہے۔ یا پھر اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنے اندر ہی کوڑ کر، اپنے اندر ہی اس زہر کو پھانک کر اپنی انسلٹ، اپنی بے عزتی محسوس کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، یا ایسے معاملات کرتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کل آپ دیکھیں سوسائڈل اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، پرسرار موتیں ہو رہی ہیں، اپنے کمرے میں کوئی مردہ پایا جا رہا ہے، کوئی کہاں پر مردہ پایا جا رہا ہے، کسی کو پنکھے کے ساتھ لٹک کے اپنی خودکشی کی جا رہی ہے، کسی کو کسی چیز کا ڈر پڑ جاتا ہے، کوئی کسی کو بلیک میل کر رہا ہے اس کی ویڈیوز کے ذریعے، اس کے آڈیو کے ذریعے، اس کے ٹیکسٹ کے ذریعے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم ہر وقت ایک تجسس میں رہتے ہیں، ہم ہر وقت ایک بدگمانی میں رہتے ہیں کہ کچھ چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے، جبکہ حکم یہ ہے کہ پردہ رکھو۔ تم کسی کے راز کو راز میں رکھو گے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے راز کو راز میں رکھوں گا۔ جب تم کسی کے راز کو افشاں کر دو گے تو میں تمہارے راز کھول دوں گا، اور اس کا آغاز میں تمہارے گھر سے کروں گا۔ کسی کے پردے کو رکھیں، پردے اگر رہے گا تو سب ٹھیک رہے گا، پردہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز گشت کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کیا کہ گھر کے اندر سے جو ہے نا میوزک کی آواز آ رہی ہے، اور وہاں پر کوئی جیسے کوئی رقص ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات تھی۔ انہوں نے اس کو سنا، اور جب دروازہ بند تھا انہوں نے دیوار پھیلانگی، اور دیوار پھیلان کے چلے گئے اندر۔ جب وہ اندر گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے جب دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ جو ہے ایک جوان لڑکی ہے، وہ رقص کر رہی ہے اور وہ اس کو دادہش دے رہا ہے۔ عمر فاروق کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی عمر کا لحاظ کرو اور اپنے کام دیکھو، تم کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ عمر ٹھیک ہے، میں تو غلط کام کر ہی رہا ہوں، لیکن آپ نے بھی اچھا کام نہیں کیا۔ حکم یہ ہے قرآن کے اندر کہ دروازوں کے ذریعے آؤ، دیواریں پھیلان کر اندر آؤ، میرے گھر میں دیوار پھیلان کر آئے، اپنے میرے گھر کی چار دیواری کو پامال کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ میں نے غلط کیا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ ہاں یہ میرا کام غلط ہے، اور وہ چلے گئے وہاں سے۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آپ کی محفل میں آپ کو نظر آیا، تو آپ گئے اور جا کر اس سے السلام علیکم لیا، تو اور اس کے کان میں سرگوشی سے کہا کہ میں نے تمہارے اس عمل کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ عمر میں نے بھی اس کے بعد وہ عمل نہیں کیا۔ ایک پردہ رکھنے سے اس کی اصلاح ہو گئی۔ اگر وہ پردہ چاک کر دیتے تو ان کی بات کو کس نے ڈینائی کرنا تھا؟
اور اس کی عزت پامال ہو جاتی، ختم ہو جاتی. لیکن جب اس کی عزت کو انہوں نے عزت رکھا، اس کے پردے کو انہوں نے چاک نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو اصلاح کر لی. آج ہمارے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ دیا سلائی کی طرح ہم اس کو لے کر اچھالتے ہیں اور اپنے معاملات کو خراب کرتے ہیں. گروپس بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی کزنس کے گروپس بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم ان چیزوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ اپنی گھریلو باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی گھریلو باتیں ہوتی ہیں. کچھ پرائیویٹ گروپس بنا لیتے ہیں، وہاں پر شیئرنگ ہوتی رہتی ہے. اور اس طرح سے ہم اپنے ہاتھ کاٹ کر اپنی زبان کو جو ہے کسی کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرے پاس ایسے واقعات آتے رہتے ہیں. کچھ دن پہلے ہی میرے پاس ایک واقعہ ایسا ہی آیا کہ ایک بہن دوسری بہن کے بارے میں اپنی نندوں کے بارے میں، اپنی دوسرے کے بارے میں بڑی گندے الفاظ میں اس نے الفاظ استعمال کرے اور سب کچھ کیا، اور وہ سارا کا سارا وائس نوٹ کے ذریعے وہ ریکارڈ میں آ گیا، سب کچھ ہو گیا. اور بعد میں کس طریقے سے اس کے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا اور ان کے گھر کے اندر بربادی کا معاملہ بن گیا، رشتہ داری ختم ہو گئی، تعلق داری ختم ہو گئی، اور ایک طرح سے بالکل وہ سارا ایکسپائر ہو گیا. تو ہمارے یہاں پر معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک بچی کو جب شادی شدہ نہیں وہ ہوتی، تو اس کی کوئی کزن، اس کی کوئی بہن جو شادی شدہ ہوتی ہے، وہ اپنے تجربات آ کے اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میری نند اتنی بری ہے، میری ساس اتنی بری ہے، میرے جٹھانی اتنی بری ہے، میری دیورانی ہے، میں نے دیورانی کو یہ کیا، جٹھانی کو یہ کیا، نند کو یہ کہا، ساس کو میں نے یہ کہا، میرا جیٹ اچھا ہے، میرا فلانا اچھا ہے، اس کو میں نے ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے، اس کو میں نے یہ کیا، اس کو میں نے وہ کیا. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ وہ کلچر ہے جس کو ہم اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلچر ہے جس کو ہم نے اپنے اوپر انویٹ کیا ہوا اور ہم اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو مائیں ہیں، جو ساسیں ہیں، وہ ساس اپنے ابھی تک وہ بنی نہیں ہے، ساس وہ ماں بنی ہی نہیں ہے، وہ اس لیول پہ پہنچی نہیں ہے. اس لیے وہ مائیں اپنے آپ کو مائیں سمجھتی نہیں ہیں. اگر وہ مائیں اپنے آپ کو مائیں سمجھیں تو اپنی بچیوں کو تربیت کریں، ان کو سمجھائیں کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، تم نے احتیاط کرنی ہے، تم نے بولتے وقت احتیاط کرنی ہے، کھاتے وقت احتیاط کرنی ہے، کپڑے کے پہناوے میں احتیاط کرنی ہے، کسی سے میل ملاپ میں احتیاط کرنی ہے. اور اگر تمہیں کسی کی کو راز کا پتہ چل جاتا ہے تو تم نے اس کو پردے میں رکھنا ہے. بیٹا اس کو ایکسپوئر نہیں دینا، اس کو اچھالنا نہیں ہے. تم وہاں پر جانے والی انجان ہو، سبھی تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے، آپس میں وہ ایک ہو جائیں گے، پھر آپ برے بن جاؤ گے. یہ تربیت جب آپ اس کو دیں گی، جب اس کو ساتھ جا کر وہاں پر اپنے لاس میں ویسا ماحول اس کو ملے گا، تو اس کو اپنے آپ کو سدھارنے کا اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ جلدی اپنے آپ کو بہتر کر لے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو شتر بے مہار کی طرح وہ ساری گوسپس بیٹھ کے بعد جماعت سنائی جاتی ہیں. پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بات کرتے تھے، چھوٹوں کو اس کے درمیان میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور وہ چھوٹے نہیں ہوتے تھے، بالغ ہوتے تھے. ماں باپ یا تائے چاچے نے بات کرنی ہے تو کمرے میں بند ہو کر اندر بات ہونی ہے، تو بچوں کو جو ان میرڈ ہیں یا میرڈ بھی ہیں، نیولی میرڈ ہیں، تو ان کو باہر نکال دیا جاتا تھا. ان کو اندر کوئی بات ہو رہی ہے، خاندان والوں کی کوئی بات ہو رہی ہے، شریک برادری کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے وہ ایک دوسرے کا پردہ رکھ لیتے تھے، گلے شکوے بھی دور ہو جاتے تھے. آج ہم اپنی ہر بات کو ایف بی کے اوپر لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر لگا دیتے ہیں. آج ہم ہر بات کو ریکارڈ میں لے کر آتے ہیں اور مشتہر کرتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات میرے ہاتھ میں آ جائے، کوئی بات میرے ہاتھ میں آ جائے. قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ جب کاسد تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم ون سائیڈڈ ایک بات سن کر تم جو ہے کسی کو نقصان پہنچا دو، بدگمان کر جو ہو جاؤ کسی سے. اس لیے جب بھی کوئی بات آپ کے پاس آئے تو اس کی تحقیق کریں. اور تحقیق کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے اندر لے کر جائیں. اگر میں یہاں پر ہوتا تو میرا ری ایکشن کیا ہوتا، پھر دیکھیں کہ اس بندے کا ری ایکشن درست تھا یا غلط تھا. اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیے. یہ زبان ہی عرش پہ پہنچاتی ہے، یہ زبان ہی عرش سے نیچے گرا دیتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ بہت احتیاط کیجیے، بہت احتیاط کیجیے، بہت احتیاط کیجیے، اور پردہ پوشی کیجیے. آج آپ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، رب آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. میری بس آپ سے ریکویسٹ اور التجا ہے کہ میں اس سے زیادہ بھی بول سکتا ہوں، زیادہ بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے صرف آپ کو ایک تھیم دینا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سوشل لائف کی روشنی میں، کہ اس کو اپنائیے، اس کو اڈاپٹ کیجیے. اپنی اصلاح اپنی ذات سے شروع کیجیے، اپنے گھر سے شروع کیجیے.
یہ کالجز کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یونیورسٹیز کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، آفیسز کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے گیٹ ٹوگیدرز کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم اپنی پکس کو، اپنی ویڈیوز کو اپنی انسٹا کے اوپر لگا دیتے ہیں، ادھر ادھر لگا دیتے ہیں، اور وہاں سے ہی وہ چیزیں ساری کی ساری ہو جاتی ہیں۔ سیکنڈ تھنگ جو فائنل بات ہے، وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ سب کو اچھی نہ لگے، لیکن وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے پاس جو ٹچ موبائلز ہیں، ان کے لیے ان کو کوڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ کے اس موبائل کے اندر کچھ ایسا مواد کنٹینٹ ہے جس کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں، یہ دوسروں کی نظر میں نہیں آنے دینا چاہتے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے موبائل کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ آپ اپنے ٹیچر ہیں تو اپنے موبائل اپنے بیگ میں رکھے، واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی ہے، واش روم تو نہیں لے کے جا سکتی، تو وہاں پر کسی نے آپ کے موبائل پکڑ کر اس سے کسی کو کوئی ایسا غلط قسم کا ٹیکسٹ کر دیا ہے، کوئی ایسی بات کر دی ہے، کوئی وائس کر دی ہے، کچھ بھی کر دیا ہے، کوئی پک سینڈ کر دی ہے، واٹ ول یو ڈو؟ نتھنگ۔ کسی بچے سے کوئی بائی مسٹیک ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے، کسی کے پاس آپ کا نمبر چلا جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، آپ کی جیب کے اندر، آپ کے پرس کے اندر پڑا ہوا ہے، ہاتھ مارنے سے، ٹچ ہونے سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، آپ کی اپنی پرسنل پکس ہیں، کچھ بھی ہے، وہ بھی اس طرح سے ایکسپوائر ہو جاتا ہے، واٹ ول یو ڈو؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسکرین کو لاک رکھیں، تاکہ کم از کم اس تک رسائی کسی کی نہ ہو، یا آپ اپنے ایپس میں، واٹس ایپ کو، میسنجر کو، کسی کو اس کو کوڈ کر کے رکھیں، تاکہ وہ آپ کی ذات تک محدود رہے۔ جب ایک بات آپ کی ذات تک محدود رہے گی، دین اٹ ول بی یورس، لیکن جیسے ہی آپ کے منہ سے نکلی، آپ کے ہاتھ سے نکلی، اٹ ول بی وائرل۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، یہ رب جانے اور معاشرہ جانے۔ احتیاط کیجیے اور پردہ رکھیے۔ فی امان اللہ۔